अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मसाइल पे, अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। और साल नौ के आगाज़ के साथ ही जो अवामी मसाइल हैं वो क्योंकि माजी में भी इतने ज़्यादा रहे, गुज़िश्ता साल भी पूरे साल ही इन मामलात पर गुफ्तगू होती रही, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। और जिस तवातुर के साथ सवालात मौसूल हो रहे हैं, लोगों की ख्वाहिश यही है कि यही वो मामलात हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात की जाए। और होना तो ये चाहिए था कि सुबह के वक्त आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आते, कुछ ऐसे मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती जिससे अवाम के अंदर कोई उम्मीद पैदा होती, लेकिन यही महंगाई और यही सारे सिलसिले हैं। लेकिन बहरहाल सूरत हाल में यकीनन बेहतरी ज़रूर आएगी, खुदा ने अगर चाहा, क्योंकि वही सारे मामलात चला रहा है। हम देख रहे थे गुज़िश्ता रात को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात हो रही थी, या ख़बरों के अंदर ये बताया जा रहा था मुल्क जो है वो शायद दिवालिया की तरफ जा रहा है। बड़ा ताज्जुब हुआ इन तमाम चीज़ों को देख के, क्यों इस किस्म की बातें जो है वो की जा रही हैं, क्यों एक मुल्क के अंदर हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दानिस्ता इन हसास मामलात को छेड़ा जा रहा है। और एक मखसूस सियासी जमात है, उसकी जानिब से ये सब कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया पे भी यही मौजू आजकल ज़ेर बहस है। बिला ज़रूरत तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना, सियासी मकासद के लिए मुल्क की मईशत को, अहम इदारों को, उनकी इज्जत को स्टेक पे लगाना इंतहाई मुहलिक साबित होगा, तो खुद उस सियासी जमात के लिए जो इस किस्म की बातें और अफवाहें फैला रही हैं। बहरहाल बात मुख्तसर करता हूँ, किसी भी किस्म की अफवाह पर या सोशल मीडिया पे जो खबरें आप तक पहुँचाई जा रही हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए जो आप तक पहुँचाई जा रही हैं, जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि शायद कोई दिवालिया होने जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तसल्ली रखिए, खुदा पर भरोसा रखिए। ये सियासी मामलात और खेचतानी अपनी जगह है, ये चलती रहेगी, लेकिन सूरत हाल अभी भी काबू में है और यकीनन इसमें बेहतरी की उम्मीद भी है, और यकीनन आने वाले वक्त में जल्द ये बेहतर भी हो जाएंगे। तो सियासी नौइयत के जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी, आगे चल के मौका मिलेगा ज़रूर इसके ऊपर इस अहम मौजू पर भी गुफ्तगू होगी। और मईशत के हवाले से जो ख़ास तौर पे ये जो उल्टे सीधे दावे और आदाद व शुमार पेश किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक सियासी जमात की जानिब से जो हुकूमत का हिस्सा इस वक्त नहीं है, इससे बचने की ज़रूरत है। थोड़े मुताले की ज़रूरत है, तहकीक की ज़रूरत है। अगर आपके पास वक्त हो, ज़रूर अपने मसरूफ़ जो आपका शेड्यूल है उसमें से वक्त निकालिए और इसके बारे में ज़रूर मालूमात हासिल कीजिए। तो ये चंद पैगामात थे जिसके बारे में मुख्तसरन मैंने यहाँ पर इसका जवाब दिया है। इसके अलावा दीगर मामलात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू होगी। हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, गुज़िश्ता साल भी जितने प्रोग्राम्स हुए उनमें उन्हें वक्तन फ़वक्तन हमने यहाँ पे मदऊ किया और उनसे बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से हमारे बड़े ही ख़ास हैं, सैयद रोशन अली वारसी साहब हैं, CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची के। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, रियल इस्टेट के हवाले से, क्योंकि आपका बराह रास्त ताल्लुक़ रियल इस्टेट के शोबे से और दीगर शोबों से भी आपका ताल्लुक़ है, लेकिन ये आपके दिल के ज़्यादा करीब है, और मुल्क की मईशत जो है वो एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर आप गहरी निगाह रखते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, जिसका भी मैंने तस्करा किया। बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं, बारहा ये सवाल किया जा रहा है कि क्या होने वाला है। ये जो सियासी जमात बयान दे रही है कि कल खुदा न करे ऐसा हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या वाक़ईतन सूरत हाल ऐसी है? मैं चाहूँगा इस पर ज़रा तबसरा कीजिए। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासिर भाई,
صبح صبح آپ نے بلوایا، نیا سال آپ کو بھی مبارک ہو، آپ ہمیں کو بھی بہت مبارک مبارک ہو، ہو. اور اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں ہم سب کو بڑی بڑی خوشیاں عطا فرمائے آمین الہی. اور ہمیں نا امیدی سے بچائے. اور آمین جو الہی. لوگ بے چین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ملک دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہوگا. اور آپ نے اس کی بڑی اچھی نشاندہی کی. اور صرف یہ سیاسی مقاصد کے لیے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ملک جو ہے نا، یہ ملک ہے، یہ کوئی اتنا چھوٹا تھا کوئی دڑبا نہیں ہے کہ جو کل بک جائے گا لوگ لے کے چلے جائیں گے. بالکل ایسا. ملک ہے، اور یہ ملک میرے اللہ نے اس کا قیام سبحان اللہ. کیا ہے. بہت خوب. بالکل اور ایسا ہی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، رمضان کی 27 تاریخ کو وجود میں آیا ہے. جی. تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے سیاسی مقاصد کے لیے اگر یہ ملک جو ہے نا اس کو دیوالیے کے نام سے ایک بیانیہ جاری کر دیا جائے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں، پھر اس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور لوگ غلط غلط قدم اٹھانا شروع کر جی. دیتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اپنے ان لوگوں کو پیغام، آپ کے توسط سے یہ پیغام بہت دینا اچھی چاہتا بات ہے. ہوں کہ لوگ کسی سیاسی لوگوں کے باتوں پہ کوئی کان نہ دھریں، کیونکہ ان کے اپنے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. جی. لوگ جو روٹین میں جیسے کام چل رہے ہیں ان کو چلتے رکھیں اور اس کے اوپر کوئی کان نہ دھریں. اور سوشل میڈیا پہ بالکل بھی آپ کوئی چیز ایسی وائرل نہ کریں جس سے کہ آپ کا امیج، آپ کے ملک کا امیج خراب ہو. یہ ہماری اور سیاسی جماعتوں کی سب کی ذمہ داری ہے جی. کہ ہمیں اپنے ملک کے دفاع کی بات کرنی چاہیے، ملک کی بہتری کی بات کرنی چاہیے، ہمارے ملک کا اچھا پیغام پوری دنیا میں پیغام بالکل. پہنچانا چاہیے. تو یہ جو سیاسی جو مقاصد ہوتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی مخالفین ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. پھر لوگ آج کل جو ہے نا ٹی وی میں ڈرامے اور وہ ایسی فلمیں دیکھنے کی بجائے آج کل یہ ٹاک شو دیکھتے ہیں، اور ٹاک شو میں بھی بیٹھ کے یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو جس سے ہمارے ملک میں جو لوگ ویسے ہی بدحال ہیں، اس کے اندر پہ بے چینی پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. میرا تو اللہ پہ اتنا یقین ہے، آپ بھی دیکھیے گا کہ یہ ملک جو ہے نا وہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے. یہی ملک ہے جو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بالکل صحیح حالت میں آپ کو نظر آئے گا. انشاءاللہ. اور آپ دیکھیے گا کہ جرمنی جیسا ملک وہ اس سے بھی برے حال میں تھا، آج دیکھیں کہاں کھڑا ہوا ہے. تو یہ کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تو ان انشاءاللہ. لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو مایوس ہیں، پریشان حال ہیں. وقتی طور پہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پوری دنیا میں پریشانی ہے، تو اس کا اثر ہمارے ملک پہ بھی پڑ گیا ہے. تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو ٹھیک کرنے کے ادارے موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر. صرف تھوڑا سے وقت کی ضرورت ہے. جی. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، جی. دیکھیں یہ ایک اتنا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے اس کو فوری طور پہ چلنے کی ضرورت ہے. یہ جو کچھ پالیسی ہمارے ملک میں ایسی غلط، میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ غلط پالیسی ہے، اور شاید حکومت سمجھتی ہوگی صحیح ہے تو وہ اپنی جور پہ صحیح ہوں گے. بالکل. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بینگ اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور بلڈر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پریشانی ہے، ہمارے یہاں جو انویسٹر ہیں، جو ٹریڈر ہیں، جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں، یا جو اوورسیز پاکستانی جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ بہت پریشان اس لیے ہیں کہ اس میں مسلسل ٹیکسوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس اضافے کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے. پلس اس کے علاوہ آپ کو ریلیف دیں اپنے تاجر کو ریلیف دیں گے تو تاجر انویسٹمنٹ کرے گا، اب کمائے گا. وہ چاہتا ہے کہ ہماری انڈسٹری چلے، ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ اس میں ان کو بھی روزگار ملے. اور آپ دیکھیں اتنے آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری، حکومت پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری تو چلا ہی رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی فراہم کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو تو آپ کو خود ریلیف دینا چاہیے، سبسڈی دینی چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر آپ ٹیکسوں کی بھرمار کر دیں. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو فائلر بھی ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، مگر فائلر بننے کا جرم یہ ہے کہ جو فائلر بن گیا وہ پھنس گیا. وہ صرف ٹیکس پے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں ہوگا تو نوٹس آ جائے گا، اس کے ڈر سے اس کو پے کرنا ہے. پھر آخر میں آدمی کو ڈیسائیڈ ہو کے جو ہے پھر بند کر دیتے ہیں اپنے کاروبار. تو بند کرنا یہ حل نہیں ہے ہمارے ملک میں. اس بالکل کو ٹھیک ہے. چلتے رکھنا ہمارا چاہیے کہ ہم کوئی کاروبار کو چلتے رکھیں. تو ہمارے جو ٹیکسز ہے، خاص طور پہ جو ایک ڈیم رینٹل ٹیکس جو جی. لگا دیا ہے، میں آ رہا ہوں اسی طرح. تو بالکل. ڈیم رینٹل ٹیکس جو ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیم رینٹل ٹیکس جو ہے یہ
ایک بالکل 1 جولائی 2022 سے نافذ ہو گیا. اب لوگوں کے کوئی کیلکولیشن میں یہ چیز نہیں تھی. اب لوگوں نے اگر سرمایہ کاری کی ہے, لوگوں کو روزگار فراہم کیا, لوگوں نے اپنے پیسے کمائے, کوئی پراپرٹی بنائی ہے. اب جتنی پراپرٹی آپ نے بنائی ہے اس میں اپنا گھر, اپنا کاروبار اور 2.5 کروڑ روپے, اس سے اوپر جو پیسے آپ کے پاس ہے اس پہ 1% ہر سال آپ کو دینا ہے. تو لوگ اس سے تنگ ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ کیوں دیں, ہم تو ہر جگہ جگہ پہ آپ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں, اور ہمیں تو اس چیز کی بھی سزا مل رہی ہے کہ جو نان فائلر ہیں, جو کہ پیسے, جو نان فائلر ہے جس کو ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے, نہ اس کو ایف بی آر اس کو نوٹس بھیجتی ہے, اس کا بھی گناہ جو ہے نا وہ بھی ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے جو ٹیکس پے کرتے ہیں, جو فائلر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بہت خوب. تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. ان کو چاہیے کہ یہ ان کو ریلیف دیں جو آپ کو کما کے دے رہے ہیں, ان کو پکڑے جو فائلر نہیں ہے, ان کو فائلر بنائیں, ان کو کوئی ایسا ان کے ساتھ کوئی لائے عمل تیار کریں کہ ان کو بھی فائلر بنائیں, ان کو بھی نیٹ میں لے کر آئیں کہ وہ بھی پیمنٹ کریں, کیونکہ ایک طبقے کے اوپر ہی سارا وزن نہیں ڈالنا چاہیے. تو میں یہ تھوڑا سی کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھی, میں نے کہا آپ سے میں ذکر کروں گا. نہیں, آپ نے اچھا کیا اس کا تذکرہ کیا, اور یہ ضروری ہے, یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دینے والے لوگ ہیں, مزید ان کے اوپر اگر ٹیکسز کا بوجھ لاد دیا جائے گا تو یقیناً صورتحال یہی ہوگی جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں پھر وہ کام اپنا ترک کر کے پھر دوسری طرف چلے جائیں گے. اور عموماً اس میں ہوتا یہ کہ خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے, جیسے ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہم نے دیکھا کہ کیپٹل پھر آپ کا فلی کر جاتا ہے, وہ دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے, یہ کہہ لیجیے. تو یہ ساری صورتحال رہی ہے. قوانین کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی, کچھ قوانین ایسے ہیں جو لائے گئے, جیسے ریرا کی آپ نے بات کی کہ کیپٹل اتھارٹی کے اندر وہاں پر یہ قانون اس کا نفاذ ہوا. لیکن بڑی عجیب بات ہے, آج صبح بھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ عدالت کا فیصلہ پنجاب کے اندر آیا بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے اور ایڈمنسٹریٹرز کے حوالے سے. تو وہاں صورتحال مختلف ہے, سندھ میں مختلف ہے, خیبر پختونخوا میں الگ ہے, اور تمام صوبوں میں الگ الگ صورتحال ہے. یہ کیوں جو قوانین ہیں وہ یکساں نافذ نہیں ہوتے, اور کیا ریرا جس کا بھی آپ نے بتایا کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی ہے, جو ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی ہے, اس کا قیام کتنا ضروری ہے اور پورے ملک میں اس کا نفاذ کتنا ضروری ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بات کی جائے. دیکھیں یاسر صاحب, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک قانون نہیں ہوگا آپ اپنے کاروبار کو پروموٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنے پاس انویسٹمنٹ لوگوں کی نہیں کروا سکتے. دیکھیں ایک قانون بن گیا ریرا کے نام سے, ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. جب یہ بن گیا تو یہ پورے پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے, پوری دنیا میں یہ ریرا ہے. تو ریرا کے تحت لوگ کام کرتے ہیں, تو وہ جب لوگوں کو سیفٹی ہوتی ہے کہ جب ریرا بن گیا تو ریرا کے کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے تحت اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے پیسے کی, انویسٹر کی, ٹریڈر کی, ان کے پیسوں کی سیفٹی ہوتی ہے. اچھا, اگر آپ ریرا سے ہٹ کے کام کریں گے تو آپ کے پیسوں کی سیفٹی نہیں ہے. اس کی مثالیں بہت سی موجود ہیں کہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا, آپ مجھے بتائیں ان کی انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے مگر ان کو ڈیلیوری نہیں ملتی. تو کئی لوگ ہیں, تو ان کو پکڑنے والا کون ہے؟ پھر ان کے پاس ان کے پاس ایسی وجوہات موجود ہوتی ہیں کہ وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مسائل ہو اس لیے ہم نے ڈیلیوری نہیں دی, تو اس کے لیے وہ 10-20 سال کھینچ سکتے ہیں. ریگولیٹری اتھارٹی ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو بینیفٹ یہ ملے گا, جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کا پیسہ جو ہے اسکرو اکاؤنٹ میں جائے گا. قانون کے مطابق جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, اگر اس کی سیفٹی ہوگی تو پیسہ استعمال کر سکتا ہے, بلڈر ہو یا ریلیٹر ہو یا جو بھی ہے. اور اگر وہ قانون نہیں ہوگا تو لوگ تو اٹھا کے پیسے دے دیں گے, اپنا جو سیلر ہے اس کو پیسے دے دیے, سیلر نے جا کے ٹرانسفر کر دیا, بعد میں اس پہ آبجیکشن آ گیا, اس کو 2 سال وہ پھر کیس لڑ رہا. ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے آپ کو ریرا کا نافذ کرنا پڑے گا, ریرا کا قانون نافذ کرنا پڑے گا. ریرا کا قانون جب ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس جتنی ابھی جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس سے 10 گنا ریونیو آپ کو جنریٹ ہوگا. یہ تو ایک موٹی سی بات ہے کہ اس میں تو حکومت کا فائدہ ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو فوری طور پہ نافذ کرے کہ جس کے تحت آپ کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ان کا کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے.
اور ختم اس لیے ہو گیا کیونکہ دیکھیں وہ ایسی باتیں سنتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو سنتے ہیں، پھر خود بھی اگر پریکٹیکلی کوئی پیسے بھیجنے ہیں تو یہاں پر جو جس طریقے سے آپ کے جو ڈالر میں جو آپ کا جو انٹر بینک ریٹ ہے اور جو باہر کے جو ریٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو فرق آ گیا تو اس کے ذریعے بینکنگ چینل سے پیسے نہیں آتے. جی آپ اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کھول دیں اس میں آفیشلی پیسے آئیں گے، وہاں سے لوگ انویسٹ کریں گے، مگر ان کو موقع دیں کہ وہ کمائیں. جی اگر ان کے پیسے آ گئے اور وہ پیسے پانی ہو گئے تو وہ کیوں لگائیں گے؟ بالکل ایسا ہی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں جہاں سے آپ کو پاکستان میں بہتری کی جو جگہ نظر آ رہی ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے. ریرا کھولیں، اس کے ذریعے پاکستان میں پیسہ آئے گا. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جتنی بند ہو گئی ہے اس کو کھولیں، اس سے پیسہ آئے گا. آپ کے ایگریکلچر میں جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، اس سے پیسہ آئے گا. آپ کے انرجی کرائسس ہے اس کے اندر آپ جو نا سولر کے ذریعے بجلی پیدا کریں تو وہاں سے پیسہ آپ کے پاس بہت آئے گا. بلکہ سولر کے ذریعے جو بجلی پیدا ہوگی اس سے پوری دنیا کو ایکسپورٹ کریں، وہاں سے پیسہ اتنا آئے گا کہ آپ ملک کو قرضے سے بھی آزاد کر سکتے ہیں، آپ ملک میں خوشحالی کی طرف بھی آ سکتے ہیں. بیسک چیز ہمارے ملک میں جو ہے وہ کرائسس ہے، وہ انرجی کرائسس. انرجی کرائسس مین ایشو ہے ہمارا. ہم کو سب سے پہلے مین ایشو پہ بات کرنی چاہیے، اس کی سولوشن کی طرف آنی چاہیے. جہاں عوام اتنی قربانی دے رہی ہے تھوڑی قربانی اور دے دے گی، مگر ان کو آپ سبسڈی دیں. آپ سارے مسائل مطلب آپ کی دنیا بھر کے ترقیاتی کام تو چل رہے ہیں مگر جو کرنے والے کام ہیں وہ آپ نہیں کر رہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو کام ہونے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، باقی دیگر معاملات جو وہ چلتے رہتے ہیں. اب یہ ذرا گفتگو تھوڑی سی دوسری طرف لے کر چلتے ہیں، ذرا سیاسی نوعیت کے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. اب یہ جو معیشت کے معاملات جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ تمام جڑے ہوئے ہیں، براہ راست ان کا تعلق ہے آپ کی سیاسی صورتحال سے. لیکن یہ جو ایک انریسٹ پایا جاتا ہے، ایک جو بے چینی ہے، اور یہ خاص طور پہ جو الیکشن کی عجلت کی ہے، جو عجلت دکھائی جا رہی ہے، اس کو کروانے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ زور لگایا جا رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں واقعتاً یہ مسائل کا حل ہے؟ جیسے ہی کہا جا رہا ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تب تک معاملات حل نہیں ہوں گے. آپ فرمائیے، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. دیکھیں وہ جمہوریت ہوگی تو پوری دنیا کا کانفیڈنس ہمارے ملک کے اوپر ہوگا، جی اور جمہوریت کو پوری دنیا پسند کرتی ہے، مگر جمہوریت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جمہوریت ہونی چاہیے. اور جب جمہوریت ہوگی، اب جمہوریت میں جو ووٹ بینک ہو اس کو استعمال کرنے دے، مگر اس کا یہ نہیں ہے کہ ایک بیانیے کے تھرو جو ہے پورا پاکستان نے کسی کو اپنی طرف کر لیا پھر وہ جیت کے آ گئے پھر ان کی پالیسیاں وہی رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں یا ہمارے جو افواج پاکستان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ جو بھی حکومت آئے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت آئے یا پی ٹی آئی کی حکومت آئے یا کوئی اور حکومت آئے، جو بھی حکومت آئے، مگر ان سے گارنٹی لے. دیکھیں ان کو ایسا کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کو گارنٹی لیں ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کہ دیکھیں اب آپ کے پاس ہے پورے ہمارے پاکستان کی جو سلامتی، پاکستان کی جو معیشت ہے پورے آپ کے ہاتھ میں. تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ بتائیں کہ کیا اس ملک کا قرضہ بھی اتارنا ہے، اس ملک میں سلامتی کی ضامن بھی آپ ہیں. تو آپ کو یہ آپ کو اقتدار مل رہا ہے تو آپ کے پاس 5 سال ہیں، تو 5 سال تک ہم نہیں پوچھیں گے، مگر 5 سال کے بعد ہم پوچھیں گے کہ آج قرضہ کتنا تھا اور 5 سال کے بعد قرضہ کتنا ہے. بڑھنا نہیں چاہیے، کم ہونا چاہیے. اگر کم ہوگا تو ہم کو کوئی شکایت نہیں، ہم سمجھیں گے آپ نے اچھی گورننس کی ہے. اگر قرضہ ہم مزید قرضدار ہوگا اس کا مطلب آپ کی پالیسی صحیح نہیں تھی. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ وہ مطلب اقتدار میں آنے کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کرتے، ملک تباہی کی طرف چلے جائے، پھر اس کے بعد الزام دوسری پارٹی کے اوپر ڈال دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کے اوپر بھی کوئی قانون بننا چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے ہمارے سر آنکھوں پہ وہ کرے حکومت، مگر ہمیں ریلیف دے، ہمیں قرضدار نہ کرے، ہمارے عوام کو بدحال نہ کرے. ہمارے عوام بڑی مطمئن ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے کہ چلے بھائی یہ حکومت آ گئی ہے اب یہ ہمارے لیے کوئی اچھا سوچے گی. مگر ہم بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم مزید جو ہے نا قرضدار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب یہ فرمائیے کہ سوال جو بارہا پوچھا جاتا ہے جب بھی جس محفل میں جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں یہ سوال، کیا آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اتنی دانست رکھتے ہوں، اتنا فہم رکھتے ہوں کہ وہ معاملات کو حل کر سکیں؟ کیونکہ لگتا ایسا نہیں ہے. ہر دور میں یہ دعوے کیے گئے، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے ایک وزیر خزانہ لائے گئے، اس سے پہلے ان کے لیے بے پناہ باتیں اور دعوے کیے گئے کہ یہ جناب
90 دن میں مسائل کو حل کر دیں گے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب ان کو 6 مہینے کے اندر ہی فارغ کر دیا گیا. تو لوگ آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیوں معیشت کے معاملات جو ہیں جس کی میں اور آپ اور دیگر بھی حضرات صبح سے لے کے شام تک نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کو درست کر لو تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے. تو کیا کمی محسوس ہوتی ہے؟ کیا لوگ اہل نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ ذہن نہیں ہے جو یہ بیٹھ کے سوچیں؟ یا آپ کے پاس ہے کیا مسئلہ؟ یہ ذرا چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو. میسر کیوں نہیں ہے آپ کو ایسے لوگ؟ یاسر بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے. وہ آگے آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے. وہ معیشت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، مگر وہ آگے اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ وہ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں، کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ، کیونکہ یہاں پر کوئی آدمی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی سیاسی مجبوری سامنے آ جاتی ہے. تو ہمیں سیاسی مجبوریوں کو ترک کر کے، ملک کا سوچ کے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے، اور جو ہم قرآن شریف اٹھاتے ہیں، جو اوت لیتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ چاہے جو بھی انسان آئے، ہم تو کسی کے حق میں نہیں ہے کہ کون سی حکومت اچھی ہے. ہمیں تو وہ حکومت چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے اچھائی پیدا کرے، ہمارے ملک کے اندر کوئی آسانی پیدا کرے، ہمارے ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دے، تھوڑی سی مہنگائی کم ہو، جینے کا راستہ ہم کو فراہم کرے. ہم تو وہ لوگ چاہتے ہیں. ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت سے ہمارا اختلاف بھی نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو ساری سیاسی جماعتیں ایک ہیں. بلکہ اس وقت تو میں چاہوں گا کہ یہ نیا سال شروع ہوا ہے تو یہ جو ہماری جو سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، ان کو اپنی انا کی جنگ ختم کر کے اپنے ملک کی دفاع کے لیے ان کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھیں، اور بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اس وقت بجائے یہ باتیں کرنے کے کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، ہم ختم ہو جائیں گے، بجائے ایسی بات کرنے کے اس کو سوچیں اس کا حل کیا ہے. دیکھیں ہر آدمی اپنے حل کی طرف جاتا ہے اور حل نکلتا ہے، اللہ کی مدد بھی آتی ہے، مگر آپ کی نیتیں صحیح ہونی چاہیے. آپ کو اپنے جو اوت اٹھائے اس کی پاسداری کرنی ہے. آپ اپنے سیاسی مقاصد کو الگ رکھ کے اپنے ملک کا سوچیں. یقین مانیں کہ آپ کو اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے. میں تو خیر ابھی بڑا مطمئن ہوں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس ملک کو کچھ ہوگا، بلکہ آپ دیکھیں کہ اسی ملک کے ذریعے ہمارے لوگوں بچے جو ہے یہ پروان چڑھیں گے. اسی ملک کے اندر اللہ نے آپ کو زندگی دی، ہمیں زندگی دی، ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ دنیا کے اندر یہی ملک ہوگا جس کی دنیا کے اندر ایک ڈنکا بجے گا کہ یار یہ ملک تھا کبھی ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اور یہی ملک دیکھیں آج وہ کتنا آگے نکل گیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایسی بہتری آئے گی ہمارے ملک میں. انشاءاللہ وہ ضرور وقت آئے گا. اچھا، اب یہ وقت کیونکہ محدود ہے اور سوالات بہت سارے تھے، میں ذرا چاہ یہ رہا تھا کہ جو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے سوالات ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے. پراپرٹی کی قیمت کا بڑھنا ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں. آپ کی مانگ میں جس تیزی سے اضافہ ہوگا اس طرح پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. لیکن یہاں تو صورتحال اس کے برعکس نظر آتی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ مانگ ہونے کے باوجود بھی اگر ویلیوز میں کمی ہو رہی ہے، قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، یا اگر اس کا کاروبار اگر رک جاتا ہے، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ مانگ ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر خریدار متاثر ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ جو جتنے بھی مکانات ہیں ان کی کمی تو ہے، اور اس کے لیے ریل اسٹیٹ ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے کہ جو آپ کو یہ آپ کے مکانات جو ہے فراہم کرتا ہے، بنا کے کنسٹرکشن کر کے دیتا ہے آپ کو. مگر اس کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کوئی بلڈر یا کوئی ریلیٹر اپنے پیسے انویسٹ کرتا ہے یا اپنے لوگوں کے پیسے انویسٹ کراتا ہے تو ان کو خوف یہ ہے کہ اگر ہم نے انویسٹ کرا دیا، اگر اس کا ایسٹ بڑھ گئے تو اس کو ڈیم ٹیکس بھی دینا پڑے گا، اس کو پتہ نہیں کس کس قسم کے ٹیکس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو ایف بی آر کے نوٹس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو لوگ تھوڑے سے ڈر گئے، حالانکہ اس وقت پراپرٹی انڈر ویلیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بے چینی پائی جا رہی ہے، بے چینی کے اندر لوگ اپنی پراپرٹی ہونے پونے میں بیچ کے دوسری طرف ڈالر کی طرف، فورن کرنسی کی طرف یا گولڈ کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، تو یہ پراپرٹی انڈر ویلیو ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، سننے والے لوگوں کو بھی بتا دوں کہ آپ دیکھیے گا کہ جس وقت ہمارے ملک میں ایک پکی گورنمنٹ آ جائے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک ایک صحیح سمت میں جانا شروع ہو گیا، صرف اس کا انتظار ہو رہا ہے. یہ پراپرٹی یکدم جو ہے ڈبل ہو جائے گی. اس وقت انڈر ویلیو ہوئی بھی ہے. لوگوں کا ابھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس وقت پراپرٹی خرید رہے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے، خریدنی بھی چاہیے. اور ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ٹائم ہوتا ہے جب پرائسز میں کمی ہوتی ہے. جب ہم مارکیٹ میں جب اصطلاح استعمال کرتے تھے کہ ڈپ لگتی ہے مارکیٹ میں، جب لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ خریداری کر بالکل سکتے ہیں. صحیح اور ہے. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ وہی چیزیں جو آپ کو بآسانی اس وقت مل رہی ہیں، پھر اس وقت آپ کی رینج سے بہت دور ہو جائیں گے، اور اس وقت پھر آپ سوچیں گے میں نے کاش اس وقت پوزیشن لے لی ہوتی، اور بجائے اس کے کہ میں سونے اور دیگر چیزوں میں. اچھا، وہاں پر بڑی تیزی سے جو ہے وہ گراف نیچے کی طرح آئے گا. وہ ٹیکنیکل بہت سارے اس میں معاملات ہیں، لوگ ابھی شاید اس سے وہ کریں گے، لیکن وہ جو پرائسز ہیں وہ جو بہت اوپر چلی گئی ہیں، وہ بڑی تیزی سے اب کم ہونا آگے جا کے شروع ہو جائیں گی، اور یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، خاص طور پہ سونے کی قیمت کے حوالے سے جو لوگ فکر مند ہیں. اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اب انشاءاللہ آگے چل کے ذرا اس کے اوپر تفصیلاً آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ بریف کریں گے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. وہ قیمتوں کا بڑھنا اور اس کے بعد کم ہونا ایک فطری عمل ہے، اور یہ تمام چیزیں ڈیمانڈ کے اوپر ساری بیس کری ہوتی ہیں. بہرحال آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں گے. آخر میں روشن صاحب میں چاہوں گا ذرا بات ہو جائے، ابھی آپ نے تذکرہ کیا نئے سال کے حوالے سے کیا امیدیں ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا بہتری کی امید رکھے ہوئے ہیں، اگر ہے کوئی تو میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں. جی دیکھیں، نیا سال جو ہے نا ہماری خوشیوں کا سال ہے. ہم نے سب نے بہت دعائیں کی ہیں، اور جنہوں نے دعا نہیں کی وہ اب دعا کر لیں. نیا سال ہے، اور انشاءاللہ نیا سال ایک نئی امید کا سال ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا امید کسی کو نہیں ہونا چاہیے. میں بڑا پر امید ہوں، اور میرے ساتھ آپ نے دیکھا آپ بھی بڑے پر امید بے ہیں. شک. اور انسان کو امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور کسی کے بیانیے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. بہت خوب. کہ آپ لوگوں کا نیریٹو جو بھی ہو، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بیانیہ جاری ہوتا ہے وہ روز بجتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. ایسا ہی آپ نے پھر بالکل وہ ٹھیک کہا. لوگ اس کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہی ہوگا. ایسا یہی ہوتا ہوگا. نہیں ہے. جی آپ بیانیے بہت سے اچھی بات ہٹیں آپ اور نے کی. بیانیے کو چھوڑیں. آپ کی جو روٹین لائف ہے اس میں آپ جائیں، اور جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں، اور آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کریں. مگر آپ بھیڑ چال نہ کریں کہ بھیڑیں ایک طرف جانا شروع ہو گئے، آپ بھی اس طرف جانا شروع ہو گئے. نہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، لوگوں کے بیانیے پہ نہیں جانا ہے. لوگوں کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، لوگ جس وجہ سے بھی کریں، مگر آپ کو بھی اللہ نے عقل بے شعور شک دیا بے ہے. شک ایسا آپ ہی. اپنی عقل استعمال کریں. آپ دیکھیں کہ بھئی اس وقت پراپرٹی کم ہے، آپ پراپرٹی خریدیں. بالکل ٹھیک اس ہے. وقت تو میں نے دیکھا ہے کہ دبئی میں بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگ پراپرٹی لے رہے تھے دیکھ ہی نہیں رہتے کہ ہو کیا رہا. پھر جو بالکل ایسا دھڑم ہی. تختہ ہوا تھا اس پراپرٹی کا، جی اب دیکھیں لوگ روڈوں پہ آ گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آج بھی عقل کے ناخن لیں، اور وہ بالکل بیانیے کے پیچھے نہ جائیں. ہاں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں جو بھی حکومت آئے وہ ایسی آئے کہ وہ مطلب وہ مستحکم ہو، اور آگے ہمارے لیے بہتری کا کوئی سبب بن سکے. ہماری حکومت بہت ہمارے کو کوئی پریشان نہ کرے. ہماری جو بھی حکومت آئے وہ ہمارے لیے عوام کی خوشحالی بہتری کے کا، لیے فیصلہ عوام کی کریں. بہتری کے لیے آئے، اور بالکل خوشحالی آئے ہمارے بہت ملک میں. خوب بہت خوب. روشن صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں. مختصر وقت میں آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اپنے سال کی نشاندہی کی، اور ان کا حل بھی آپ نے یہاں تجویز کیا، اور یہی وقت کی ضرورت ہے. اور بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے، اپنے پروگرامز کے ذریعے بھی کوشش کرتے ہیں کہ خدا را اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جو ریاست مخالف بیانیہ ہے اس کو سپورٹ نہ کریں. یہ وقت کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. خدا ایسے لوگوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور حصول اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور جا چکے ہیں. یہ سب سے خطرناک عمل ہے، اور آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے، اور نہ آپ کو اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے. اسی بات کے ساتھ ایک بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا. واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام کو.